हम कश्मीर के बाहर जाते हैं बाकी स्टेट से इंडिया की, वो खुल के बात कर सकते हैं। कश्मीर में ज्यादातर खुल के बात नहीं कर सकते। यहाँ पे दबाव भी रहता है, पता नहीं कौन कब तक है। पहले यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नफरत फैलाई हमारे देश के खिलाफ। आज से 20 साल पहले हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो तिरंगा हाथ में लिए बैठे। पंडितों का जो मसला हुआ था उस टाइम प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं हुए। कश्मीर के बारे में ये अक्सर कहा जाता रहा है कि अगर फिरदौस बर्रे ज़मीनस्त तो हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। If there is paradise anywhere on this earth, it's here, it's here, it's here. इसी पैराडाइज में एक बार फिर एक बहुत ही शर्मनाक दर्दनाक हादसा हुई है। ग्राउंड जीरो से हमें इस हादसे के बारे में, इसके पीछे की कहानी के बारे में और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में कश्मीर के प्रमुख सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रौथिर दानिश हमें बता रहे हैं। चलिए उनसे गुफ्तगू करें। ओके मिस्टर रौथिर दानिश, आपको स्वागत है हमारे इस इंफोटेनमेंट चैनल में। हम जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम जानते हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमने सुना है और देखा है खबरों में कि कश्मीर में क्या हुआ है, सभी को पता है। तो सीधा आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो में, आपने श्रीनगर में बहुत सारे प्रोटेस्ट रैलियों में भी आपने हिस्सा लिया था एज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आप कोशिश कर रहे हो कि अमन और चैन फिर बहुत जल्द वापस कश्मीर में वापस आ जाए। आपको क्या लगता है इस हादसे के पीछे भारत सरकार ये कह रही है, हिंदुस्तान की हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है आईएसआई का। आप कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हो? क्यों ऐसा अचानक से हुआ जब पूरे अमन के साथ वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं थे, सारे लोग इतना अमन के साथ, खुशियों के साथ, इतने सारे टूरिस्ट जा रहे थे, इतने 1 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट वहां पहुंच चुके थे इस सीजन में और भी आने वाले थे। क्यों, किसका ये मकसद था, क्या मकसद था और क्यों ऐसा हुआ? पहले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया बोलने का। देखिए, कश्मीरी बिल्कुल इनोसेंट है, इनको पता ही नहीं है किसने क्या किया है। और जहां तक यहाँ की हालत, जो कल का इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, मतलब सारे कश्मीरी मायूस है और परेशान भी है। अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, कैंडल मार्च बाकी यहाँ हो रहा है। तो आज थोड़ा नॉर्मल सी आ गई है, गाड़ियां साड़ियां बाकी सब चल रही है। अभी टूरिस्ट भी ठीक ठाक तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे हैं अच्छे से। ये जो वाकया हुआ है पहलगाम एरिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तो वो पहाड़ी एरिया एक है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या वहां के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे किसी बाहरी ताकत का हाथ है, चाहे वो पाकिस्तान हो या किसी दूसरा मुल्क हो? देखिए, जैसे कि न्यूज आ रहे हैं अलग अलग से, आधे मान रहे हैं आधे नहीं मान रहे हैं अभी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है, जैसे हम कश्मीर के बाहर जाते हैं, आप मान लो आप जिस जगह से हो, बाकी स्टेट से इंडिया की, वो खुल के बात कर सकते हैं। कश्मीर में ज्यादातर खुल के बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे दबाव भी रहता है, पता नहीं कौन कब तक है। खौफ में लोग काफी ज्यादा है। लेकिन काफी टाइम बाद ये कल शटडाउन हुआ था, ये किलिंग्स पे जो कॉल दी थी सारे उलमाज ने, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टर्स, उन्होंने कॉल दी थी कि ये बिल्कुल गलत हुआ, इस पे हम शर्मिंदा है। अगर उनके जिस्म छलनी हो गए तो कश्मीरियों का जिगर छलनी हो गया इस वाकया से। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर मेहमान नवाजी से जाना जाता है, ये कश्मीरियत पे वार था। रौथिर भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रौथिर भाई, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा दूसरा सवाल ये आपसे कि शनाख्त की गई है कि 4 या 5 या 6 लोग वहां पे थे, उनमें से कश्मीर के भी लोग थे और उन्हें पनाह दी गई थी रेकी करने के लिए। मतलब वो पहले आए थे, कश्मीर के कुछ लोग उन्हें पनाह दिए थे रेकी करने के लिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से, यहाँ तक कि आपके जो हुकूमत है आपके राज्य में, आपके स्टेट में, वो भी यही कह रहे हैं कि बाहर के लोग तो आए थे, पाकिस्तान के लोग शायद थे, उनके साथ जो 4 लोगों की शनाख्त की गई है उनमें से 2 कश्मीर के हैं। और ऐसा देखा गया है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बहुत चंद लोग भी हो, गिने चुने लोग भी हो कश्मीर के, वो कहीं ना कहीं मिले हुए हो और उनपे ये इल्जाम आता रहा है कि 6-7 दिन के लिए वो उनको पनाह देते हैं, वो यहाँ आते हैं, रेकी करते हैं, फिर वो वार करते हैं। ये पहले की बात है, पिछले कई सालों से ऐसा हो नहीं रहा था। तो आपको क्या लगता है इन लोगों को, आप तो मजम्मत कर रहे हैं, इनका मुखालिफत कर रहे हैं इस तरह की चीजों की,
اور آپ پروٹیسٹ مارچ بھی نکال رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ان کو الگ تھلگ کر دینے کی آوشکتا ہے، ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی سے باہر رہے، مطلب ان کو یہ سمجھانا کہ آپ ایسا مت کرو، اس سے جو ہے سارا نقصان کشمیری عوام کو ہو رہی ہے؟ دیکھیے سیکورٹی فورسز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، جو بھی اس میں ملوث ہو گئے ان کو بالکل بھی بخشا نہیں جائے گا اور بخشنا بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو بے گناہ مار دیا اس نے پوری انسانیت ختم کی ہے، اور جس نے ایک بے گناہ کی جان بچائی اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں اس پہ۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، وحشیانہ حرکت جنہوں نے کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے اس میں کشمیری ہو یا کشمیر کے یہاں تک باہر کے لوگ ملے جو ہوں، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے پناہ دیا وہ بھی، جو بھی ہوگے، جو بھی ان کو ساتھ دیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جو آپ نے وہ دیکھا تھا وہ ویڈیو کافی افسوسناک ہے۔ وہ ایک بہن ہماری تھی جس کو کچھ دن ہی ہوئے تھے شادی کیے ہوئے تھے انہوں نے، تو جو بہت وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا میں۔ ہاں وہ وائرل بھی ہوا ہے، لیکن اس پہ کافی سارا وہ تصویر دیکھ کے نا کشمیر کی مائیں بہنیں رو رہی ہے، کیونکہ ایک بیٹی ہی جان سکتی ہے، ایک عورت ہی جان سکتی ہے کہ ہسبینڈ جس کو کچھ دن ہی ہوئے شادی کے اور پھر چلا جائے اس دنیا سے، وہ درد عورت ہی زیادہ سمجھ سکتی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے بہت جلد از جلد۔ ہم چاہتے ہیں سارے کشمیری، ایک ہی نہیں سارے۔ بھارت نے کئی سٹیپس لیے ہیں، آپ نے دیکھا ہے 2 دن کے درمیان بھارت نے کئی سٹیپس لیے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ایسا بھی سوچا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے، سوشل طریقے سے، اور یہاں تک کہ آپ کے ملٹری طریقے سے بھی بھارت شاید سٹرائک بیک کر سکتی ہے پاکستان کے خلاف، کچھ قدمیں اٹھائے جا سکتی ہے، ملٹری ایکشن بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ سرجیکل سٹرائک ہوا تھا اس طرح کی۔ مان لیجئے کشمیر کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر مان لیجئے پی او کے پہ حملہ ہوتی ہے تو وہاں سے بھی گولہ باری ہوگی، تو ہمارے ملک یعنی کشمیر کے لوگ ہی وہاں پہ ان کو ہی نقصان پہنچے گا خدا نہ خواستہ۔ تو پھر اس صورت میں جو صورتحال ہے کشمیر کا، لوگوں کا کیا سوچ ہے، کیا وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے کیا حاصل کی، کیا جان پایا کہ ان کا کیا سوچ ہے کہ کیا انڈیا کو اس طریقے سے جنگ میں جانا چاہیے، یا ان دہشت گردوں کو پکڑ کے ان کو سزا دینے کی آوشکتا، ان کو سزا دینے کی ضرورت زیادہ ہے محسوس کی جا رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات، کشمیری امن چاہتا ہے اور یہاں سارے امن ہی چاہتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ امن سے بات کی جائے اور جو اس میں ملوث ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ دوسری بات، کہیں ساری سازشیں ہوتی ہے ہمارے ملک کے خلاف، کیونکہ ہمارا ملک ابھی آبادی کے لحاظ سے بالکل 1 نمبر پہ پہنچنے ہی والا ہے دنیا میں۔ اور دوسری بات، یہ ہندوستان کافی ترقی کرنے لگا ہے اور کہیں سارے دیش ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا دیش آگے جائے۔ تو ابھی ہمارے جو لیڈرز ہیں آل انڈیا لیول پہ، ان کو سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے دیش کا سوچنا ہے، اپنے دیش واسی ہو، چاہے کشمیری ہو یا کشمیر کے باہر کے لوگ ہو، سارے ہندوستانی ہیں۔ پہلی بات، چاہے مسلم ہو ہندو ہو، ہم بھائی ہیں۔ جو کل سے کچھ میڈیا والے افواہ پھیلا رہے کشمیر میں کلمہ پڑھایا گیا، وہ یہ سب افواہ ہے، ابھی ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ایک بات تو ہے، میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا، ایک بات تو ہے راٹر بھائی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب فلسطینیوں کے خلاف جب کچھ اسرائیل نے حملہ کیا اس سمے کشمیر میں بہت سارے پروٹیسٹ مارچ نکالے گئے، لیکن 36 سال پہلے جب کشمیری پنڈتوں کو بے گھر کیا گیا اس سمے ایسا ریزسٹنس نہیں آیا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دھیرے دھیرے کشمیری پنڈت واپس جا رہے ہیں، اور یہ جو ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا گیا، صحیح بات ہے، اس کے پیچھے تو کوئی سیاسی مقصد تھا ہی، یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کشمیر میں بیٹھ کے، ہم بھی یہاں پہ پشچم بنگال میں بیٹھ کے ہم سمجھ رہے ہیں، یا دنیا کی دہلی میں بیٹھ کے ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہاں کے لوگوں کو ان کو مار رہے ہیں، کئی ٹیچرز کو مارے گئے ہیں، اسکول کے پرنسپل کو مارے گئے ہیں، فارمیسسٹ کو مارے گئے ہیں، جو مزدوروں کو بہار سے یو پی سے جاتے ہیں ان کو بھی، جو بس جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ٹورسٹ کو اگر مارا جائے تو وہاں کے لوگ رو رہے ہیں، ظاہر بات ہے روئیں گے ہی۔ لیکن سوال یہ ہے کیا یہاں پہ دوہری نیتی آ رہی ہے کشمیر کے لوگوں کے طرف سے؟ یہ الزام اٹھایا جا رہا ہے، یہ الزام میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سوچی جا رہی ہے، نیریٹو ہے، لوگوں کا پرسپشن ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بس رہے ہیں آپ ان کو بسنے نہیں دینے، لیکن وہاں پہ جب دوسرے مذہب کے لوگ، صرف ہندو نہیں، سکھ ہو عیسائی ہو، وہ جب جا رہے ہیں
تو انکو آپ وہاں پہ پناہ دے رہے ہیں، ان کو اپنے گھر میں، جب یہ حادثہ ہوئی ہے ان کو اپنے گھر میں جگہ بھی لیے ہیں لوگ کہ آپ گھبرائیے مت، ہم ہیں، آپ ہم سینے پہ پہلے گولی کھائیں گے پھر آپ کو گولی کھانے دیں گے. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب وہاں کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر ابھی دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے دماغ میں کیا پلان ہے؟ میں ایک دم آخر میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دماغ میں کیا پلان آف ایکشن ہے ایز اے سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہ اس چیز کو بند کیا جائے برابر کے لیے؟ دیکھیے جو کل پورے کشمیر نے پروٹیسٹ کیا، پورا مکمل ہڑتال، یہ حریت کے بعد پہلی کال تھی جو عام لوگوں نے کی تھی، بالکل مکمل بند تھا. ٹوٹل کوئی گھروں سے مطلب گھر میں نہیں بیٹھا، سارے لوگ سڑکوں پہ آئے، بولا یہ بالکل غلط ہے، یہ وحشیانہ حرکت ہے. دوسری بات، آج جو ویڈیوز اپلوڈ ہوئے کشمیری اسٹوڈنٹس کو باہر پیٹا گیا، اس سے کشمیری کافی نراش ہوئے، لیکن اس میں ان کی نہ غلطی ہے نہ کشمیریوں کی غلطی ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں. دیکھیے جو محبت سے بات ہوتی ہے اس میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے. دیکھیے اگر آپ یہاں آؤ گے، ہم آپ کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے، آپ کے دل میں ہمارے لیے محبت ہوگی. ہاں بالکل. جیسے چلو انت میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب آپ کے وہاں جائیں گے، خیر آپ کے ساتھ تو ہمارا تعلقات بہت عزیز ہے، پرانی ہے، لیکن آپ کے وہاں جب ہم جائیں گے تو ہم کب جائیں گے، ہم کب پلان کریں گے؟ ہم سے مطلب ہمارا ٹورسٹ کا ہے، سارے لوگ ابھی بھاگ رہے کشمیر سے، واپس سے ہم کب جائیں گے؟ کب ہم منی سوئٹزرلینڈ میں جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم وہاں پہ گھومیں گے؟ یہ بتائیے آپ انت میں ہم سب کو. آپ کل ہی آ سکتے ہیں، یہاں بالکل حالات کلیئر ہے. اچانک ایک جگہ پہ واقع ٹورسٹ آج بھی یہاں ہے، اچھے سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کچھ پرسنٹ لوگ، جیسے بھاجپا سرکار نے کہا تھا، کچھ پرسنٹ لوگ جو الگاواد پسند ہیں، پہلے یہ دیکھنا ہے وہ کیوں اس راستے پہ. ان کو محبت کے ذریعے اپنے مطلب واپس لانا چاہیے دائرے میں، تاکہ میں لانا چاہیے مین اسٹریم میں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرسوں کیا ہے کہ کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ امن ہی ہو. دوسری بات یہاں پہ اگر کوئی چاہے کہ کشمیر میں، دیکھو پہلے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نفرت پھیلائی ہمارے دیش کے خلاف. جیسے آج سے کئی سال پہلے کوئی یہ نہیں مطلب ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ترنگا ہاتھ میں لیے بیٹھے. آج ایسا ٹائم آیا کشمیری پروٹیسٹ کرنے لگے. جی بالکل. ٹھیک، جیسے آپ نے ابھی دہرایا تھا کہ پنڈتوں کا جو مسئلہ ہوا تھا اس ٹائم پروٹیسٹ نہیں ہوئے. یہ دیکھو جو باہر کے لوگ ہیں ہمارے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت واپس آنے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں 60% یا 64% سے لوگ لوک سبھا اور ویدھان سبھا کے چناؤ میں ووٹ دیے ہیں، بڑھ چڑھ کے لوگ. اب لوگ ہندوستان کا ترنگا آپ بھی رکھتے ہو، میں نے دیکھا ہے ٹی پی میں، ہندوستان کا ترنگا لے کے ہم رہتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں. عام کشمیری یہ مانتا ہے کہ ہندوستانی ہے، بس یہ سمے کی بات ہے. چلیے ہم یہیں پہ انت کریں گے. پہلے بھی سمجھتا تھا میں ہندوستانی ہوں، لیکن دیکھیے میں اسی بات آپ پہ ہی آؤں گا. باہر جو لوگ بیٹھے ہمارے بھائی بہن، ہندو بھائی بہن، وہاں پہ بات کرنا آسان ہے، ہندوستان یہ وہ. کشمیر میں بیٹھ کے بات کرنا یہ ہمت ہے، کیونکہ حال وہاں کی الگ ہے، بالکل مختلف ہے ہمارے سے. بالکل. جو ہمارے بھائی وہاں پڑھ رہے ہیں کشمیری، میں اپنے ہندو بھائی سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھے سے ٹریٹ کیجئے جیسے ہم آپ کو یہاں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ گزارش دونوں طرف سے آنی چاہیے. دشمن یہی چاہتا ہے کہ کشمیری کے دل میں نفرت پھیلے اپنے ہی دیش کے خلاف. دیکھو ایک گھر ہے، ایک پریوار ہے، دوسرے پریوار کو اس پریوار سے جلن ہو رہی ہے. یہ جو دوسرا پریوار والا ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے، یہ دماغ میں ہوتا ہے میں اس کو کیسے کمزور کروں. پھر یہ دیکھتا ہے گھر میں ایک باپ کیسے بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے. جب اس کو لگتا ہے ایک بچہ اچھا ہونہار ہے، قابل ہے، دوسرا کمزور ہے پڑھنے لکھنے میں، پھر یہ پڑوسی اس کو بولتا ہے آپ کو اپنا یہ جو باپ ہے یہ کیئر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، بغاوت کے لیے کھڑا کرتا ہے. لیکن اس ٹائم اپنے باپ کو، اور جو دوسرا بھائی گھر میں ہوگا اس کو سوچ سمجھ کے یہ مطلب سوچنا ہوتا ہے ہمارے بھائی کو اکسایا جا رہا ہے. ہم اس کو کہنا چاہیے اپنے بھائی کو، نہیں آپ ہم سے الگ نہیں ہو، ہم آپ کو اس وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں، آپ یہ غلطیاں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اگر فوج کہیں پہ پولیس کسی کو حراست میں لے تو ان سے بھی میں گزارش کروں اچھے سے سمجھاؤ، یہ راستہ ٹھیک نہیں. جیسے سمجھا رہی ہے یہاں کی فوج پولیس پہلے ٹھیک سے سمجھا رہی ہے، مہلت بھی دیتی ہے کئی لڑکوں کو، نہیں آج آپ کو ایف آئی آر نہیں کریں گے. جو دوسری بار غلطی دہرائے گا اوبیسلی اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی. لیکن امن اور چین کے ساتھ مودی جی ابھی اس پریوار کا ہیڈ ہے.
اس کو اور باقی جو ممبران ہیں یہ اس گھر کے بڑے ہیں، ان کو چاہیے اگر گھر میں تھوڑی انبن ہوئی ہے، کچھ لوگ باغی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اچھے سے لاؤ، سمجھاؤ۔ مطلب میں آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ حکمرانوں پر یہ ذمہ داری ہے بالکل بالکل بالکل، لوگوں نے ان کو چنا ہے اور یہ نمائندہ بن کے بنا ہے۔ اب مسئلہ گفتگو اور امن کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ ایک دم تھینک یو دانش، تھینک یو۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، لاسٹ میں ایک ہی بات کہوں گا، دشمن کی پالیسی رہی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ہم ڈیوائڈ نہیں ہونا، ہم ڈیوائڈ نہیں ہونا ہے، ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھارت میں ایک ساتھ رہنا چاہے، ہندو مسلم بھائی بھائی، تاکہ ہمارا دیش سب سے آگے جائے، کیونکہ انگریزوں کے پاس دو دماغ نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اتنے بڑے قابل سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، ہم دنیا میں آگے جا سکتے ہیں ایک نمبر پہ، اور جلدی انشاءاللہ جائیں گے، بس بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل، چلو جے ہند۔ جے ہند۔